रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, हमने कल पहला रुकू पढ़ा था और आज हम दूसरा रुकू पढ़ेंगे। और कल हमने पढ़ा था कि मोमिनीन कौन होते हैं, अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं, अल्लाह के वली कौन होते हैं, वो लोग जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, उनकी खसूसियात क्या होती हैं, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग काफिर पे आए थे कि काफिर लोग कौन होते हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं। और आज हम पढ़ेंगे मुनाफिक। हमने सुना होगा, अगर कोई हमें मजाक में भी कह देना तुम मुनाफिक हो, तुम झूठे हो, तो हमें ना आग से लगती है कि हिम्मत कैसी हुई हमें झूठा कहने की। तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या हम वाकई मुनाफिक तो नहीं, क्या हम वाकई झूठे तो नहीं हैं। हम दूसरा रुकू स्टार्ट करते हैं, जिसकी पहली आयत है वमिनन नासी, और लोगों में से मन यकूलू, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह के साथ, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ मुनाफिक की बात करें ना, तो मुनाफिक ना किसी शख्स का नाम है, ना किसी कौम का नाम है, ना किसी ग्रोह का नाम है, बल्कि मुनाफिक एक किरदार का नाम है, एक किरदार का नाम है। और इसी आयत में अल्लाह ताला ने एक नक्शा खींचा गया है कि मुनाफिक लोग कौन होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर तो कहते हैं हम ईमान लाए, ज़ुबान से तो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लाते हैं। ये तो बात होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन की, वो आप लोग बेहतरीन जानते होंगे कि मुनाफिकीन का क्या रवैया था नबी पाक के ज़माने में ना। अगर हम लोग आज के दौर में बात करें, क्योंकि हमारा कोशिश थी कि हम इस सारे सबक में देखेंगे हमारे लिए आज के दौर में अमली निकायत के हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी क्या खूबियाँ हैं। क्योंकि कुरान एक ज़िंदा किताब है ना, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि कुरान में ज़िक्र तुम्हारा है, तो हमें देखना इसमें हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर कौली और अमली तज़ाद की बात हो रही है कि वो कहते तो हैं ईमान लाए, लेकिन हकीकत में वो ईमान नहीं लाते। इस तरह अगर हम लोग बात करें, हम लोग भी कहते हैं हम ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम नबी पाक पर ईमान लाए, हम फरिश्तों पर ईमान लाए, लेकिन क्या हम सच्चे दिल से ईमान लाए हैं? क्या हमारे अमल इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हाँ हम ईमान लाए? क्या फरिश्ते हमारे अमलों को देखकर गवाही दे सकेंगे कि हम ईमान लाए? हमारी ज़ुबानें तो ईमान लाती हैं, हमारी ज़ुबानें तो यकीन रखती हैं, हाँ हमें अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह हमारा का ये काम कर देगा, अल्लाह हमारा फ्यूचर प्लान जो है हमारा उसमें मदद करेगा, अल्लाह हमें। लेकिन क्या हमारे दिल इस बात पर यकीन रखते हैं? क्या हमारे दिल सच्चे हैं कि हाँ अल्लाह कर देगा, अल्लाह ही है? क्या हम वाकई सच्चे दिल से ये यकीन रखते हैं, ये ईमान लाए हैं? अगर एक लम्हे को हम सोचें ना, तो हम काम के रह जाएं, क्योंकि हम लोग कहीं अंदर, बहुत अंदर हम लोग मुनाफिक हैं, मुनाफिक भी बला के। मैं मतलब अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि हाँ मुनाफिक मुनाफिक, लेकिन जो मुनाफिक की खूबियाँ और अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र की है ना, खूबियाँ तो क्या कहें, खामियाँ ज़िक्र की है ना, वो कहीं अंदर, बहुत अंदर हमें भी पाई जाती हैं। आप गौर करें कि हमने अगर अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तो हम कहते हैं कि फ़ौरन उससे जाके बदला ले लें, उसे माफ़ करने के हम लोग अहल नहीं हैं। तो क्या हम खाक क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं? अगर हम ईमान रखते तो ठीक है, उसने बुरा किया, मैंने माफ़ किया, अल्लाह मुझे अजर देगा, क़यामत के दिन मेरी जज़ा बढ़ाएगा। माफ़ नहीं कर सके तो अल्लाह मेरा बदला लेगा, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है, वो क़यामत के दिन मेरा इंसाफ़ करेगा। हम लोग कहते तो हैं हम क़यामत पे ईमान लाए, लेकिन हकीकत में हम लोग अगर गौर करें तो हमारे जो दिल है ना, वो डावला डोल रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं। उनको सच्चे दिल से कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि हाँ अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा, अल्लाह कर देगा, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है, अल्लाह मोहब्बत करता है। लेकिन हम लोग सिर्फ ज़ुबानी तौर पर इतने ज़्यादा अपने आप के दावों में सच्चे हैं, और अगर हम दिल की बात करें तो हमारे दिल उतने ही कमज़ोर, उतने ही बोझल हैं इस दुनिया के गमों के नीचे, इस दुनिया के परेशानियों के हिसार में। हम लोग कौली तौर पे तो ईमान लाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमारे अमलों में बहुत खोट है।
افسوس حد افسوس بہت کھوٹ ہے۔ میں اس میں اپنی بھی بات کروں نا تو بہت سے میرے بھی اور ہم لوگ اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، ہمارے معاملات میں اتنے زیادہ کلیشز آئیں گے، کانفلکٹ آئے گا نا ہمارے عمل اور ہماری باتوں میں، کہ ہماری ذات بوجھ تلے دب جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو۔ اگر ہم عام معنی میں دیکھیں دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ اگر ہم لوگ اپنی زبان میں سوچیں کہ اپنا مطلب نکالنا، اپنا نفس، اپنا شعور، اپنا سب کچھ دھوکے میں ڈالنا، اپنا سب کچھ جلا ڈالنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا منافقین کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے جب احکام آتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، جب نبی پاک کوئی بات کرتے تھے تو بظاہر ان کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے تھے اپنے کافر سرداروں کے پاس تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بظاہر تو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم لوگ اپنے لیے عملی نکات ڈھونڈیں نا تو ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سچا اپنے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر ہم سب اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں گے نا تو پھر ہم ایمان والوں کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں شعور سے مراد کیا ہے؟ سمجھ بوجھ، یعنی کہ کسی کی حقیقت معلوم کرنا، معاملے کی تہ تک پہنچنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو منافق لوگ ہیں نا معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے، ان کو تو علم بھی نہیں ہوتا وہ لوگ کس مذاق کو سہ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو اس امت ہونے کے ناطے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے خوابوں کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے دین اور ایمان کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے سچ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا۔ جو بات ہمیں اپنے اندر خامی نظر آتی ہے نا اس کو سچے دل سے قبول کریں کہ ہاں یہ مجھ میں خامی ہے، میں نے قبول کر لیا، اللہ اس کو دور کر دے، میں قبول کرتی ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں گے نا تو ہم اللہ کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں گے، ایمان والوں کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں گے، دین کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، اپنی ذات کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا، تبھی تو ہم دین کے لیے کچھ کریں گے، اللہ کے لیے کچھ کر گزریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، بما کانوا یکسبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کی بیماری کو بڑھایا گیا۔ جھوٹ، اگر ہم لوگ ایک بات کریں نا جھوٹ، تو وہ جھوٹ اس طرح سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا، مفہوم حدیث ہے کہ نبی پاک کیا مومن وکیل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی پاک کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، باقی جو مرضی ہو جائے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نظر دوڑائیں، ہم لوگ تو اپنے آپ کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنی ذات، اپنے پیشن، اپنی محبتوں کے ساتھ ہی سچے نہیں ہیں، تو پھر ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ہم لوگ ایسے ہی بخش دیے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں نبی پاک پر اور انبیاء پر اتنے مشکل حالات آئے کہ ہماری سوچ ہے، اور ہم لوگ آج چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزر کے ہم لوگ تھک گئے، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں جھوٹ بولنے لگ گئے، اس نے دل دکھایا، اس نے یہ کر دیا، اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے چھوڑ دیا، اور ہم لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے سے ظلم ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں اللہ نے ناانصافی کر دی۔ اگر ہم لوگوں کا یہی رویہ رہا اور سرکشی رہی کہ ہاں ہمارے ساتھ میں ہی، مجھے ہی، میرا ہی،
تو اللہ تعالیٰ یہاں جس طرح منافقین، وہ لوگ منافق پتہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ نا سائڈ پہ رہتے تھے، جہاں فائدہ دیکھا وہاں پر چلے گئے، اپنا مفاد. جو منافق ہوتا ہے نا اپنا مفاد دیکھنے والا ہوتا ہے، جہاں پر اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس گروہ کا ہو لیتا ہے. اگر ہم لوگ بھی ایسے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں ایک کا ہونا پڑے گا. حضرت ابراہیم کا لقب ہے نا یکسو ہو کر، حضرت ابراہیم کا جہاں بھی ذکر آیا نا وہ لکھا حنیفن، یعنی کہ وہ ایک طرف کے ہو گئے تھے. اسی طرح ہمیں بھی ایک طرف کا ہونا پڑے گا. ہمیں منافقوں کی طرح اگر دین میں آسانی دیکھی تو دین میں چلے گئے، اگر کسی اور یعنی کہ کسی اور گروہ میں، کسی اور دنیا کے فائدے میں آسانی دیکھی تو ہم لوگ وہاں چلے گئے. ہمیں منافق نہیں بننا، ورنہ اللہ ہمارے دلوں کی بیماری کو بڑھا دے گا. اور ہمیں اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے، بیماریوں کو نہیں. اور ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، عملی جھوٹ سے بھی، قولی جھوٹ سے بھی، اپنی ذات کے جھوٹ سے بھی انشاءاللہ. اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے تو مجھے اللہ رب العزت سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں ایک نہ ایک دن سچا کر دیں گے، اپنے ساتھ، اپنے خوابوں کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی ایمان کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ اللہ ہمیں سچا کر دیں گے اگر ہم لوگ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آگے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں جو پہلی چیز سے روکا گیا وہ ہے فساد نہ کرو. فساد کیا ہوتا ہے؟ لوگ عام بڑے بڑے لوگوں کی باتوں میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں میں لڑائی نہ ڈالو، یا تم کے درمیان میں فساد فتنہ پیدا کر رہے ہو یا کر رہی ہو، کہ تم درمیان میں وہ کہتے ہیں نا کہ تم کے پھوپھے گھٹنی بنی ہوئی ہو. تو یہ ہوتا ہے فساد، کہ دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان یا کسی کے درمیان ایسی بات کہنا یا ایسی اس طرح سے بات کرنا کہ ان کے درمیان ان کے دل بدگمانی کا شکار ہو جائیں. یہ عام لفظوں میں فساد کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر اس کی تشریح میں جائیں تو فساد بہت وسیع ہے اس کے معنی. یہاں منافقین کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے، عادت، کہ وہ لوگ جب ان سے کہتے ہیں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ ان کی ذات میں نا تضاد ہے، وہ لوگ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہیں. وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی، ان کو لگتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی کہ ان کے سامنے ان کے جو اعمال ہیں وہ مزین کر دیے گئے ہیں. ان کے سرکشی، ان کی ان کے غرور، ان کے انا، اس سب کی وجہ سے ان کے جو اعمال ہیں نا وہ مزین کر دیے گئے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ لوگ اندر سے حقیقت سے جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا تو ہم نے بس نہیں ماننا. ایک ہے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں سے امانت اٹھا لی جائے گی. ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا یہ کتنا عقل مند ہے، یہ کتنا اچھا بولتا ہے، جسے اسپیچ آف آرٹ ہوتا ہے نا، آرٹ آف کنسیپشن، لیکن حال یہ ہے کہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں. اگر ہم لوگ غور کریں تو ہم آج کل اسی ایرا میں جی رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کوئی اچھا بول لیتا ہے، بہت تھوڑے سے ہم لوگ ساتھ اس سے نا متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے فساد نہ کرنے کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ وہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ اپنے مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے دور ہٹ جاؤ. لیکن جو منافق ہوتے ہیں نا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ اصلاح کر رہے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن اندر سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین سے ہٹ جائیں. ہم لوگ اللہ کے جو اللہ کے لیے تھوڑی بہت ہی کوشش کرتے ہیں، ہم اس سے بھی ہٹ جائیں. لیکن ایک بات یہاں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے یا سننا ہے منافق کے بارے میں، کسی کے بارے میں، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں وہ شخص ایسا ہے، وہ بھی منافق ہے. آپ نے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں حق دینے کی بات کرتا ہے، حق لینے کی نہیں. قرآن ہمیں دینا سکھاتا ہے، اور قرآن ہمیں غور و فکر سکھاتا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے. ہم نے کسی پہ فتوے نہیں لگانے کہ ہاں اس میں منافق کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق جیسے نہیں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں تو نہیں، کہیں مجھ میں تو نہیں،
کہیں میری تو نہیں. ہمیں اپنے آپ کو اس آئینے میں اچھے سے دیکھنا ہے، کہیں اس میں یہ خصوصیت مجھ میں تو نہیں پائی جاتی. جو مومن ہوتا ہے نا وہ بہت با اصول ہوتا ہے، اس کے فعل و قول میں تضاد نہیں ہوتا. لیکن جو منافق ہوتا ہے، جس طرح ہم اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کی اعداد، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور اگر ان کی بات کی جائے کہ وہ زبان سے ایمان رکھتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں رکھتے، تو یہی اس کی ساری خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ جس کے فعل و قول میں تضاد ہوتا ہے نا، وہی فسادی ہیں. وہ شعور نہیں رکھتے لیکن وہی فسادی ہیں. جو دنیا کے کھیل تماشے ہیں نا، اس میں ہم نے اپنا سب کچھ گنوا ڈالا ہے، اس میں ہم نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے. دنیا کے لیے، دنیا کی رونقوں کے لیے، دنیا کی محبتوں کے لیے، دنیا کے رشتوں کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کے فعل اور قول میں تضاد ہے، لیکن ان سے اپنا اخلاق نہیں بگاڑیں گے ہم لوگ، یا ہمارے اگر اپنی ذات میں ایسا ہے کہ ہماری باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہمارے عمل کچھ اور ہوتے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے نفس سمجھ آئیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ابھی بھی کچھ نہیں بک رہا. آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے منسلک ہیں تو زندہ ہیں، ورنہ ہم لوگ مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا، مفہوم ہے، قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی جیسی ہے. ویسے بھی وہ ہے نا کہ سب سے الگ رہیں گے تو زندہ رہیں گے ہم، رب سے الگ ہوئے تو رہے گا کچھ نہیں. تو ہمیں آج ابھی اور اسی وقت سے اصلاح کرنی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جو ہم کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے. اگر ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو یقیناً دل سے بھی اللہ ہے. اللہ کر دے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً آپ سے محبت کرتا ہے. آگے ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، انؤمن ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء جیسے بیوقوف ایمان لائے. یہاں پر ایک اور خرابی بیان کی جا رہی ہے منافقین کی، ایک اور عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان سے ایمان لانے کا یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں. میں پھر بات کرتی ہوں، ہم نے اس میں اپنے لیے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے. تو اگر ہم لوگ آج کے دور میں دیکھیں، غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ معاف کر دو، تو ہم لوگ آگے سے کہتے ہیں ہم کوئی بیوقوفوں کی طرح معاف کر دیں، ہم تب بدلہ لیں گے. اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کا حق دے دو یا اس کو یہ دے دو، یہ زائد دے دو، کہتے ہیں ہم کوئی بیوقوف ہیں جو دے دیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں معاف کر دو، حق ادا کر دو، اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا. لیکن ہم لوگ اگر ہم لوگ عام دیکھیں نا کہ جو دینی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ موسٹلی بہت زیادہ نا مطلب ایکسپریسو نہیں ہوتے نا، اور بہت زیادہ وہ اپنے ڈسکس نہیں کرتے، تو ہم لوگ ان کو نا بیوقوف سمجھ لیتے ہیں. ڈسکس اس طرح سے نہیں کرتے کہ اپنے اگر ان کو کوئی بات بری لگتی ہے یا ان کا کوئی دل دکھتا ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ ڈسکس نہیں کرتے. اور اگر کوئی ان کا دل دکھا جاتا ہے تو ان کو آگے سے پلٹ کے جواب نہیں دیتے. تو جو موسٹلی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، جو اپنے لیے بولتا نہیں ہے، بدلہ نہیں لیتا. بلکہ نہیں، یہی لوگ حقیقت میں بہادر ہیں، کیونکہ یہ اہل محبت ہیں، کیونکہ اپنی محبت کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے لیے معاف کر دیتے ہیں، آگے بڑھ کر بدلہ نہیں لیتے، اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہی لوگ یقیناً طاقتور ہیں. تو اسی طرح وہ منافق بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اس کے نا ایک اور یہ ہے کہ اس زمانے میں جب نبی پاک کے زمانے میں ایمان لاتے تھے تو زیادہ غریب لوگ تھے. تو جو امیر لوگ تھے نا، جن کی بیک بہت اسٹرانگ تھی، وہ کہتے تھے ہم لوگ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جن کے آگے پیچھے کچھ ہے نہیں اور منہ اٹھا کے سب کچھ کیے جا رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی اپنی ذات کا بہت گھمنڈ تھا. تو ہمیں اپنی ذات میں گھمنڈ پیدا نہیں کرنا. ہمیں اگر ہمارے کوئی خوبی بتا دے یا خامی بتا دے،
ہمیں استرخم تسلیم کرنا ہے، ہاں مجھ میں یہ خامی ہے، میں مانتا ہوں، میں مانتی ہوں، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں بات کرنے والے، مجھے خامی بتانے والے، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اوقات کو دیکھو۔ نہیں، ہم لوگ اہل محبت ہیں، ہم لوگ نبی پاک کی امتی ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو۔ جو صحابہ کرام ہوتے تھے نا، وہ لوگ جب ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ آپ میں یہ خامی ہے، آپ کی یہ برائی ہے، تو وہ خوش ہوتے تھے، کہتے تھے تم میرے سچے دوست ہو، تم میرے اچھے دوست ہو کہ تم نے مجھے میری غلطیوں کا تحفہ دیا۔ اور آج ہم لوگ، ہمیں کوئی خامی بتا کے دیکھے، وہ جائے کدھر پھر؟ جب تک اس کے پورے ماضی، اس کے گناہ یا اس کی غلطیاں اس کے سامنے لا کر نہ رکھتے تو ہمیں چین نہیں آتا۔ نہیں، ہمیں ایسے نہیں بننا، ہمیں بیوقوفوں کو اس طرح سے نہیں کہنا کہ وہ بیوقوف ہے جو اپنے لیے بولتا نہیں، معاف کر دیتا ہے اور ہر وقت اللہ اللہ یا آخرت اور قیامت کرتا ہے۔ نہیں، کیونکہ ہم عقل مند ہیں، ہم لوگ اہل یقین ہیں، اہل محبت ہیں، اہل علم ہیں، اور ایسے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کی جا رہی ہے منافق انسان کی، ڈبل فیسڈ، ہپوکریٹک، یا یوں کہہ لیں کہ دو رخا انسان۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، وہ دو رخ کا انسان ہوتا ہے، کسی کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور کسی کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر ان جیسا ہو جاتا ہے۔ یا اکثر ہم نے وہ فقرہ سنا ہوگا نا، اکثر فیس بک انسٹا پہ یہ کوٹ پڑھنے کو ملتی ہے کہ بہت سے لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے ہوتے ہیں نا، وہ صرف آپ کے سامنے ہی آپ کے ہوتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے وہ ہمارے ہوتے ہیں، کسی کے سامنے وہ کسی کے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، ایک لمحے کو رکیے اور سوچئے کہ ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک شخص کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم اسپوٹ ہم جب کسی اور کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایسے ہیں تو ہمیں یہیں سے واپس پلٹنا ہے۔ اچھا، واپس پلٹنے پہ شرمندہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس بالکل پاک صاف آؤ، میرے پاس بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے، بالکل صاف ستھرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں توبہ کرنے والوں کی محبت کرتا ہوں۔ توبہ وہی کرتے ہیں نا جس سے غلطی ہو جاتی ہے، جس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ توبہ کی عربی گرامر نا بہت وسیع، بہت خوبصورت زبان ہے، اگر ہم لوگ اس کے گہرائی میں جائیں نا تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا، جتنی دفعہ غلطی ہوئی اتنی دفعہ پلٹنے والا۔ تو خیر، اگر ہمارے دل میں ایسے ان سب خوبیوں کو، خامیوں کو دیکھیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر میں کوئی ایک بھی ہے تو ہمیں واپس پلٹنا ہے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بہت محبت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی نا، جہاں پر اپنا آپ مفاد دیکھتے ہیں وہاں پر چل پڑتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، کہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری نام نامی ہوگی، ہمارا مفاد ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، ہماری عزت ہوگی، وہاں پر چل پڑتے ہیں، ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقین مانے اس دنیا میں ہر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ مفہوم حدیث ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ کے پاس اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کو نہ ادھر کے ملتا ہے نہ ادھر کے ملتا ہے، جو جیسے ہی اس دنیا میں تو وہ بے شک ان کو مل جائے، ہم لوگ نا وہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا، اس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ اتنا ظالم ہے، اس کے راستے اتنے دراز کیوں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے نا تو اس کو جھڑکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی اور محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کو کتنی شہرت ہے، کس کو کتنی ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان سے اور ہم سے ہر چیز کی جزا لیں گے بھی اور دیں گے بھی، ہر چیز کی سزا بھی دیں گے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سچا کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ سچا کرنا ہے۔ آج نہ جانے کیوں ہر آیت کی یہ بات یہی آ رہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا ہے تاکہ ہم اللہ کے ساتھ سچے ہو سکیں۔
نفاق نا دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن نا یہ واضح ہو جاتا ہے، ہمارے عملوں سے واضح ہو جاتا ہے، ہمارا حلیہ بتا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہم لوگ ایسے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ ایسے ہو جائیں گے نا، جس کے سامنے جائیں، اگر ہم دین والوں کے پاس بیٹھیں تو اپنے آپ کو بہت کہ ہاں ہم دین والے ہیں، اگر ہم دنیا والوں کے پاس جائیں تو ہمیں دنیا ہی بہترین لگے، وہیں پہ اپنا فائدہ دیکھیں۔ نہیں، اگر یہ ہوا تو عنقریب وہ شعر پھر ہم پہ فٹ ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ تو اسی لیے ہمیں اس سب سے بچنا ہے، ان باتوں سے بچنا ہے، تاکہ ہم لوگ منافق نہ ہو جائیں، ہم لوگ دین کے راہی ہوں، ہم لوگ محبت کے راہی ہوں، ہم لوگ ان سب خرافات میں نہ پڑیں۔ یہ ویسے نا تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے نا، کوشش یہ مسلسل کوشش کا نام ہے، مسلسل عمل کا نام ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن سچا اور محبت کرنے والا بنا ہی دیتا ہے۔ مسلسل چلنے کا نام ہے، بس گرنا نہیں ہے۔ گر بھی سکتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، لیکن فوراً سے اٹھ جانا ہے، گر کے بالکل ہی گر نہیں جانا، اٹھنا ہے، فوراً سے اٹھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کے سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں لفظ ہے طغیانہم، طغیانی۔ آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا نا، یہ جو سمندر میں جب سیلاب آ جاتے ہیں، بہت زیادہ پانی، اور اس کو کہتے ہیں دریاؤں میں طغیانی آ گئی، یعنی کہ وہ حد سے بڑھ گئے۔ پھر جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حد میں بڑھا ہی دیتا ہے۔ جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حد کر دیتا ہے، اس دنیا میں ان کو اتنی ڈھیل دے دیتا ہے کہ جو مرضی کریں۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نا ایک زنا کیا نا ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے نا اس وقت کے حاکم کو، وقت کے بادشاہ کو خواب میں کہا کہ فلاں شخص ہے، اس کو اپنی سلطنت میں بہت سارا حصہ دے دو نا۔ تو وجہ تو سمجھ نہیں ہے اس وقت کے حاکم کو، لیکن چونکہ خواب تھا، اس کو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا تھا، اس نے اس کو نا بہت زیادہ اپنے مال میں حصہ دے دیا، اپنے وزیر بنا لیا اس طرح سے نا۔ تو بعد میں پتہ چلا، جب پوچھا گیا یا اشارہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص نے نا یہ گناہ کیا تھا، تو میں نے اس کو اس کی سرکشی میں بڑھا دیا، تاکہ اس کو اپنا گناہ یاد نہ آئے، اس کو ڈھیل دے دوں، تاکہ میں روز آخرت اس سے بہترین سزا دے سکوں۔ تو پھر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کسی کو کوئی ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا کسی کو کوئی سزا فوراً نہیں دیتا، تو مایوس نہ ہوا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، سرکشی اور بہکاوے بڑھا کے اس کو اس دنیا کا ہونے دیتا ہے، اور پھر آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچائے، آمین۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ یعنی کہ یہاں پر اگر ہم لوگ تجارت سے مراد دنیا لیں، تو انہوں نے اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ ان کے لیے یہ لوگ نا وسعت نظر سے محروم ہوں گے، یا اللہ نہ کرے اگر ہم لوگ بھی ہیں کہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، کہ ہمیں یہ ڈگری مل جائے، ہمیں یہ پوسٹ پہ جگہ مل جائے، ہمیں یہ اچھا رشتہ مل جائے، ہم لوگ آخرت میں ہمارے بالکل نظر نہیں ہے، ہم لوگ اللہ کی خوشی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں اللہ مجھے گھر دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، ہم نے اگر یہ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ مجھے اتنی محبت دے دے، اللہ نبی پاک کا بہترین امتی بنا دے، تو ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ ہمیں ابھی واپس پلٹنا ہے، ہمیں ابھی دوڑ لگانی ہے اللہ کی طرف، کیونکہ ہمیں ایسی تجارت نہیں کرنی جو ہمیں یا نہ یہاں فائدہ دے اور نہ ہی ہمیں آخرت میں فائدہ دے۔ ہمیں ہدایت والے بننا ہے، ہمیں نور والے بننا ہے، ہمیں گمراہی کے بدلے ہدایت خریدنی ہے، ہمیں ہدایت کو بیچنا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اس تجارت میں ایسا فائدہ چاہیے جو ہمیں آخرت میں کامیاب انسان بنا سکے اور ہمیں سرخرو کر کے جنت میں داخل کروا سکے۔ ہمیں اپنی تجارتوں میں غور کرنا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی تجارت کرتے ہیں، ایمان کی تجارت کرتے ہیں، محبت کی تجارت کرتے ہیں، یا پھر کہیں ہدایت کی تجارت تو نہیں کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے نا ان کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہتے ہیں، یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ اپنے ذات پہ اپنے مفاد کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر ہم دین کے لیے تجارت کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آگے سے ہمیں ریٹرن نہیں ملا تو ہمارا سب کچھ کا سارا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نہیں، اگر ہم لوگ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ بہترین 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 تجارت ہے، رب کعبہ کی قسم یہ بہترین تجارت ہے۔ اپنی زندگی میں نا خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے آئے نا تو آپ اس میں سے کوشش کریں 2 روپے یا 5 روپے خرچ لازمی کریں اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ میں امید سے بلکہ یقین سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ صدقہ کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کے لیے خرچ کریں گے نا اتنا زیادہ آپ محبت کو پا لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ جو نہیں دیکھتے، یعنی کہ جو دنیا میں مگن ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کی تجارت کے حوالے کر چکے ہیں، جن کے ہم نے ابھی پیچھے ساری خرابیاں پڑھی ہیں، خامیاں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیا دے رہے ہیں کہ لوگ واضح نشانی آنے کے بعد طریقے میں چلے گئے، واضح ان کے پاس ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، محبت آ گئی، پھر وہ بھٹک گئے، پھر وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پر منافقین کی حالات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم لوگ مسلسل اپنی سرکشی میں زوم کھاتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری روشنی چھین لے گا، اور ہمیں اپنی روشنی چھیننے نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے بننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ طاغوت کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا نور لے لے گا، ہم سے ہماری روشنی لے لے گا، ہمیں ہمارے اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز، شخص، خواہش، انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے، کہ ہماری خواہش ہو، کوئی شخص ہو، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ ہمارے لیے طاغوت ہے، وہ ہمارے لیے شیطان ہے، اور اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جائے گا، اور ہمیں طاغوت کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ طاغوت کی پیروی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں روشنی دے گا، اندھیرے سے نکال دے گا۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل جو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اگرچہ وہ ہمارا موبائل ہی کیوں نہ ہو، آج کل کے دور میں نا ہمارا موبائل ہی ہمارا طاغوت ہے، جو ہمیں نماز سے روکتا ہے، جو ہمیں اخلاق سے روکتا ہے، جو ہمیں بہت ہی چیزوں سے روکتا ہے، جس نے ہماری پرسنالٹی کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ طاغوت کی پیروی نہ کریں۔ آگے کہتے ہیں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ لوگ اپنے روح کے اندر سے اندھے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کے سامنے آپ لوگ جتنی مرضی دین کی بات کر لو، جتنا مرضی ذکر کر لو، وہ بالکل بھی علم نہیں رکھتے۔ تو اگر ہمارے سامنے ہمیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے اور ہم لوگ نہیں جاتے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم لوگ ان میں شامل تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اونچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو ان میں چلتے پھرتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نا ایک پولیس رات کی بات بھی ہو رہی ہے کہ مفہوم حدیث ہے کہ پولیس رات میں منافقین نا اپنا نور لے کے چلیں گے، تو لیکن جیسے ہی وہ پولیس رات سے گزر رہے ہوں گے تو ان کا نور ان سے واپس لے لیا جائے گا، تو پھر وہ ویسے کہ ویسے کھڑے رہ جائیں گے۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی جو ہمارا کفر و شرک، جو لوگوں کا کفر و شرک ہے وہ اندھیرے ہیں، جو عذاب کی دھمکیاں ہیں وہ گرج ہے، حق دلائل جنت کے وعدے میں بجلی کی روشنی ہے۔ تو یہاں پر ایک قسم کی تشبیہ دی جا رہی ہے منافقین کی کہ اگر ہم لوگ
جہاں پر ہمارا فائدہ ہو، آسانی ہو، ہم لوگ عمل کر لیں، اور جہاں پر ہمیں مشکل لگے، ہمارے لیے نہ کرنا ناگزیر ہو، تو ہم لوگ وہاں پہ پلٹ جائیں۔ تو پھر ہمیں بھی روشنی تبھی ملے گی جب ہمارے لیے آسانی ہوگی، جب ہم مشکل میں ہوں گے تو ہم سے روشنی لے لی جائے گی، جس طرح سے ہم مشکل میں اپنے دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو نہیں کرنا، ہمیں مشکل ہو آسانی ہو، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی محبت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے قرآن کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اتنی سخت آیات کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا بچنا، ہماری سیفٹی کس میں ہے؟ کس میں؟ کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، محبت کریں، اللہ کی غلامی کریں۔ غلامی سے مراد اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ان کی مثال آسمانی برسات کی طرح ہے، جس میں اندھیریاں، گرج، بجلی موت سے ڈر کر کڑکڑاتے ہیں اور اپنی انگلیوں میں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی ہم لوگ یہاں یا مشکل میں ہم لوگ اپنے کان بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، دین کے کام کے لیے نہ کریں، اللہ تعالیٰ دین کا کام تو کسی اور سے بھی لے سکتا ہے، لیکن پھر ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کر دے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا نہیں بننا، ہم لوگوں کو اپنی ذات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے روشنی چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اس طرح سے پورے صراط سے گزرتے ہوئے کھڑے نہیں رہنا، ہمیں اپنے اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے، اگر جو نماز ہے نا، یہ ہماری ٹریننگ ہے، بڑے کام کی ٹریننگ، ہمیں آگے بہت سے ہم تو ہمارے پہ تو کچھ حالات آئے ہی نہیں ہیں۔ ذرا سا سر درد ہوا، نماز چھوڑ دی، ذرا سا دل دکھا ہوا، پریشان ہوا، مزاج برہم ہوا، اداس ہوئے، نماز چھوڑ دی، مایوس ہو کے بیٹھ کے۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن مسکراہٹیں بکھیرنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی خاصیت پتہ کیا ہے؟ ہم لوگ اہل محبت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ اہل محبت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو آسمانوں پر چنا گیا ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کتاب نہیں دیتا۔ آپ لوگ اہل محبت ہیں، آپ لوگ محبت کے کن کے منتظر رہیں۔ اگر آپ محبت کے لیے کوشش کریں گے، محبت آپ کے لیے کن فرما دے گی، جلد یا بدیر آپ کے لیے کن فرما دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کا سبق تو الحمدللہ مکمل ہوا، لیکن آج کا سبق کافی زیادہ ڈرا دینے والا تھا، لیکن ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ میں ایسی کوئی خامی تو نہیں۔ منافقت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہم اگر اس میں سے کوئی ذرا سی بھی خامی ہے نا، ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ عمران خان کے بعد کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے منتظر ہیں۔ اگر آپ ابھی پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول کے بیٹھے ہیں، محبت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آپ نے آج اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم ان میں تو نہیں، کیونکہ ہمیں اہل محبت میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اپنے کلاس کا اختتام اس چھوٹی سی نظم سے کرتے ہیں۔ آنکھ کھل جائے تو خواب ٹوٹ جاتے ہیں، خواب ٹوٹ جانے سے زندگی نہیں رکتی، زندگی تو چلتی ہے، زندگی نے چلنا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ زندگی میں خواہش ہی زندگی کا حاصل ہے؟ کائنات ربی کو غور سے سوچا ہے، کہاں شام صبح نہیں ہوتی، کہاں پر خوشی نہیں روتی۔ کوئی بہت قریب آ کر اور بہت محبت سے اشک سب چنتا ہے، جس نے دل بنایا تھا، محبتوں سے سجایا تھا، وہ اس کا نگہباں ہوگا۔ جب باقی ہے فقط اللہ، تو کیوں دل شکستہ رہے پھر باقی۔ زندگی کے لمحے کو رضائے رب سے سجانا ہے، جو رب کی رضا میں بس جیے وہی رب کو پیارا بندہ ہے۔ تو بس یہی تو ہم کو چننا ہے کہ ہمیں شکستہ خواہش کا بندی ہونا ہے یا اپنے رب کا بندہ بننا ہے۔ خواب ٹوٹ جانا بھی امر بھی اذن اللہ ہے، زندگی کا چلنا بھی امر بھی اذن اللہ ہے۔ جب باقی فقط اللہ ہے تو پھر کیسے شکستگی رہے باقی، یہ اپنے رب کا بندہ بننا ہے۔
ہمیں صرف اس کو ہی چننا ہے۔ تو آج ہی ہمیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی معافیاں سمیت اللہ میں حاضر ہوں، تیری محبت کی منتظر اللہ میں حاضر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔